नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 116 से 120। लफ्ज़ी तर्जमा, वाइन और अगर तोती अगर आप कहाँ मानोगे अक्सर लोगों का मनफिल अर्ज़ी जो ज़मीन में है, फिल अर्ज़ी ज़मीन में युज़िल्लू का तो गुमराह कर देंगे तुझे अन सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह से। इन अगर यत्ताबिऊना अगर वो पैरवी करते इल्ला मगर जन्ना गुमान की, वाइन और नहीं हम वो इल्ला मगर यखरुसून अटकल दौड़ाते हैं। इन्ना बेशक रब्बा का तेरा परवरदिगार हुआ वो ही आलमु खूब जानता है मन युज़िल्लु जो बहकता है अन सबीलिही उसकी राह से, वाह हुआ और वही आलमु हो वाकिफ़ है बिलमुहतदीन सीधे रास्ते पर चलने वालों पर। फ़कलू बस खाओ मिम्मा इस चीज़ में से जो ज़ुकिर रस्मुल्लाहु का नाम लिया जाए अल्लाह का अलैहि जिस पर, इन अगर कौन तुम हो भी आयात ही उसकी आयतों पर मुमिनीन ईमान रखने वाले। वमा लकुम और क्या है तुमको अल्लाह के नहीं ताकुलू तुम खाते मिम्मा उस चीज़ में से ज़ुकिर रस्मुल्लाहि के नाम लिया जाए अल्लाह का अलैहि जिस पर, फ़क़द और तहकीक फस्सला उसने वाज़िया कर दिया लकुम तुम्हारे लिए माँ जो हर्रमा हराम ठहराया अलैकुम तुम पर, इल्ला मगर मज़दुर तुम कि तुम मजबूर हो जाओ अलैहि इसके लिए, वइन्ना और बेशक कसीरन बहुत से ज़िल्लूना बहकाते हैं बिअहवाइहिम अपने नफ्स की ख्वाहिशों से बग़ैर इल्म के। इन्ना बेशक रब्बा का आपका परवरदिगार हुआ वही आलमु खूब जानता है बिलमुअ्तदीन हद से बढ़ने वालों को। वज़रू और छोड़ दे ज़ाहिर इसमी गुनाह व बातिनहु और छुपे हुए। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग जो यक्सिबूना कमाते हैं इस्मा गुनाह, सयुजज़ौना तो अनकरीब सज़ा पाएंगे बिमा इसकी जो कानू वो थे यक्तारिफून कमाया करते जो करते। वला और मत ताकुलु खाओ मिम्मा इसमें से लम नहीं युज़करा नाम लिया गया इस्मुल्लाहि अल्लाह के नाम का अलैहि जिस पर, वइन्नहु और बेशक वो लाफिस्कुन अलबत्ता गुनाह है, वइन्न शैतान और बेशक शैतान लयूहूना दिलों में डालते हैं इला तरफ औलियाइहिम अपने रफ़ीकों के लिजादिलूकुम ताकि वो झगड़ें तुमसे। वइन और अगर अतातुमुहुम अगर तुम कहा मानोगे उनका, इन्नकुम तो बेशक तुम भी ला मुशरिकून मुशरिक हो गए। अगर तुम लोग भी मुशरिकीन की बात मानोगे तो तुम भी मुशरिक होगे। फरमाया और अगर आप इन लोगों में से अक्सर का कहना माने जो ज़मीन में हैं तो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो गुमान के सिवा किसी चीज़ की पैरवी नहीं करते और इसके सिवा कुछ नहीं कि अटकल दौड़ाते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बा किया है कि कसरत आपके नज़दीक हक़ की दलील नहीं होनी चाहिए और सिर्फ कसरत की बुनियाद पर आपको अहले ज़मीन की इत्तबा नहीं करनी चाहिए, वरना आप राह हक़ से हट जाएंगे। ये कुफ़ार जो कसीर तादाद में हैं इस ज़म्मे बातिल में मुब्तला हैं कि इनके आबाओ अजदाद हक़ पर थे, इसलिए इनकी तक़लीद करते हैं और इनके पास इसके सिवा कोई दलील मौजूद नहीं कि लोगों की अक्सरियत इसी दीन पर कायम है कि जो इनका भी दीन है। ये लोग अल्लाह के बारे में अटकल पिच्चू बातें करते हैं, कभी किसी को नाउज़ बिल्ला अल्लाह का बेटा कहते हैं तो कभी बुतों को अल्लाह के पास अपना सिफारिशी बनाते हैं
اور کبھی مردہ اور غیر اللہ کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اس آیت سے موجودہ جمہوریت کی حقیقت بھی خوب واضح ہوتی ہے کہ جس میں اکثریت ہی کو فیصلہ کن سمجھا جاتا ہے۔ اکثریت کے حق پر نہ ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، اور اکثر لوگ خواہ آپ حرص ہی کریں ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ فرمایا بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے۔ یہ مثال ہے میری اور تمہاری، میں تمہاری کمر سے تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، جہنم کے پاس سے چلے آؤ، لیکن تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہیں۔ فرمایا تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جاننے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ ان جانوروں کو کھانا حلال نہیں کہ جن پر اس کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسا کہ کفار قریش مردہ جانوروں کے کھانے، نیز بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے کھانے کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اللہ نے اسے بیان کر دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ اضطراری حالتوں میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کو بقدر حاجت کھا لینا جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور بغیر کسی شرعی دلیل کے اپنی خواہشات اور شہوات کے مطابق حلال اور حرام کا حکم جاری کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یعنی حلال اور حرام صرف کھانے کی چیزوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں، جیسے چوری، زنا وغیرہ، اور پوشیدہ گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے شرک و کفر اور نفاق وغیرہ۔ یا پھر جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہر گناہ کہلاتا ہے، اور جن کے نقصان سے چند مخصوص آدمیوں کے سوا دوسرے واقف نہ ہوں وہ باطن کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجیے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس سے آگاہ ہونا برا لگے۔ بہت خوبصورت انداز سے گناہ کی تصدیق کرنے اپنے دل جو تصدیق کرتا ہے کہ وہ چیز کہ جو دل کو بری لگے کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ چلے تو وہ گناہ ہے، اور وہ کام کہ جو آپ نے کر تو لیا مگر دل میں کھٹکا ہو کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ بھی گناہ ہے۔
فرمایا جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ قرآن کی متعدد آیات کی تصریح کے مطابق حرام ہے، اور جس پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ اس آیت کی روح سے حرام ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس لوگ گوشت بیچتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ وہ نیا اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراض کیا کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ ذبح کرے یعنی جو خود مر جائے اسے نہ کھاؤ، اور جو تم ذبح کرو اسے کھا لو۔ چنانچہ ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی مسلمان جنوں سے۔ سیدنا جندم بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرے تو وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جو نماز ادا کرنے تک ذبح نہ کرے تو اللہ کے نام سے اسے ذبح کرے، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ذبح کر لے تو گویا وہ قربانی نہیں ہوئی، اور اس کو دوبارہ سے جانور نماز کے بعد کرنا چاہیے ذبح۔ بہت اہم اور خوبصورت آیات، اللہ تعالیٰ میں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔